को सलाम अर्ज करता हूँ। आज सुबह हम सब बहुत खुश हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका दिया है मिल बैठने का, अपनी हजूरी में खुदा का कलाम सुनने का, प्रस्तुत करने का। ये उसका बड़ा एहसान है कि आज का दिन हमारी ज़िंदगी में दिया है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनको आज का दिन देखना नसीब नहीं हुआ, लेकिन ये खुदा की मेहरबानी है। तो आए हम खुदा के कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 8वां बाब है। उसकी 43वीं और 44वीं आयत खुदा के कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। तुम अपने बाप इब्लीस से हो और अपने बाप की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। वो शुरू ही से खूनी है और सच्चाई पर कायम नहीं रहा, क्योंकि उसमें सच्चाई है नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपनी ही सी कहता है, क्योंकि वो झूठा है बल्कि झूठ का बाप है। खुदा के कलाम के सबब से हम सबको बरकत मिले। आमीन आमीन। जब यूहन्ना की अंजील का मुताला करते हैं तो यीशु मसीह अवामुल नास को, फकीर फरीसियों को सच्चाई की बाबत कलाम सुना रहे थे। यीशु ने कहा, सच्चाई से वाकिफ होगा तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। तो बहुत से फकीर फरीसियों ने ये कहा, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम तो आजाद हैं। लेकिन यीशु मसीह बात कर रहे थे कि बहुत से लोग झूठ के गुलाम हैं, वो सच्चाई से वाकफियत नहीं रखते, वो झूठ की जिंदगी बसर करते हैं, झूठ के जुए में जुटे हुए हैं। तो जब यीशु ने ये बात कही तो फकीर फरीसियों को कुछ बुरा महसूस हुआ कि यीशु मसीह ने उनसे कहा, तुम मेरी बातें नहीं सुन सकते, क्योंकि ये बातें सच है और सच सुनना हर इंसान के बस की बात नहीं है। तुम मेरी बातें नहीं समझते इसलिए कि तुम मेरा कलाम नहीं सुन सकते, क्योंकि तुम अपने बाप इब्लीस शैतान से हो और तुम अपने बाप को खुश करना चाहते हो। मैं जमीन पर आया हूं, मेरा बाप आसमान पर है। यीशु ने कहा, मैं अपनी नहीं बल्कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करता हूं। लिहाजा तुम झूठ का पसंद करते हो और तुम्हारा बाप जो झूठ बोलता है वो इब्लीस है, लिहाजा तुम उसकी ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हो। इसलिए इब्लीस झूठा है बल्कि वो झूठ का, और बाइबल बयान करती है कि वो सच बोलता ही नहीं। वो जब कलाम की आयत को आपके सामने, ईमानदारों के सामने, लोगों के सामने पेश करेगा, वो कलाम के अंदर भी ऐसा रद्दो बदल कर देगा कि आप लोगों को समझ नहीं आएगी। वो सच नहीं बोल सकता, वो झूठा है, झूठ का बाप है। अगर झूठ का बाप ही सच बोल दे तो फिर वो झूठा नहीं है। आज की दुनिया के अंदर बहुत से लोग
کثرت رائے سے صبح سے شام تک اکثر جھوٹ بولتے ہیں تو اگر اس کو یا ان کو یہ کہا جائے کہ تم جھوٹ بولتے ہو اور تمہارا باپ ابلیس جو جھوٹوں کا سردار ہے، جھوٹ کا باپ ہے، تم اس کی اولاد ہو، تو آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کسی کو کہہ دے کہ تو جھوٹ کا باپ جو ابلیس ہے اس کا بیٹا ہے، تیرا باپ ابلیس ہے، وہ جھوٹا ہے، تو کوئی شخص سننے کے لیے تیار ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ اور یہی بات یسوع نے کہی، اعلانیہ کہی، بااختیار کہا کہ تم اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو۔ فقیہ فریسی آگے سے غصے میں آ گئے، لیکن یسوع نے کہا سچائی سے واقف ہو جاؤ گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ آپ میں سے کوئی شخص بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہتا، وہ جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہتا، وہ کام کاج میں، روزمرہ کی زندگی میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں سے، کاروبار پر وہ جھوٹ نہیں بولنا چاہتا۔ کوئی ہے جو تجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کرتا ہے، وہ کون ہے؟ زور سے بولیے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ میرا باپ ہے؟ بائبل تو کہتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے وہ ابلیس ہے اور وہ جھوٹ کا باپ ہے، اور تم اس کی خواہشوں کو پورا کرتے۔ جھوٹا کون ہے؟ جھوٹ بولتا کون ہے؟ جھوٹ بولنے پر اکساتا کون ہے؟ ابھی آپ نے 8ویں باب کی 44 آیت میں پڑھا ہے، ابلیس کے بارے میں لکھا ہے کیونکہ وہ جھوٹا ہے بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ تو ابلیس جو آسمان سے گرایا گیا، زمین پر پٹکا گیا، اور کائنات میں سب سے پہلا جھوٹ بولنے والا ابلیس ہے۔ سب سے پہلا جھوٹ بولنے والا، سارے بولی سب سے پہلا زمین پر جھوٹ کس نے بولا ہے؟ کس نے بولا ہے؟ اور کس کے ساتھ بولا ہے؟ انسان کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ اور آج وہ جھوٹ کے لیے کن کو استعمال کر رہا ہے؟ انسان کو۔ وہ سچ نہیں بول سکتا۔ آئے ذرا بائبل مقدس میں دیکھیے کہ اس نے پہلا جھوٹ بولا۔ پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب 16 اور 17 آیت پڑھیے۔ ابلیس نے پہلا جھوٹ بولا اور انسان کے کان کے اندر، اس کے دل تک، اس کے دماغ کی تہ تک وہ جھوٹ گونجتا ہوا راج کر رہا ہے، اور پہلا جھوٹ بولنے والا یہی ہے۔ 2 باب 16 اور 17 آیت پڑھیے ذرا۔ آمین۔ خدا نے آدم سے کہا تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے۔ کتنے درختوں کا پھل؟ ہر درخت کا۔ خدا نے آدم سے کہا تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، ایک درخت کا نہیں، ہر درخت کا پھل تو کھا سکتا ہے۔ اور جب ابلیس نے یہ سنا، یہی کلام
یہی آیت جب وہ ہوا سے بیان کر رہے ہیں تو کس طرح اس آیت کو توڑ کر پیش کر رہے ہیں. اگر وہ صحیح بول دے تو سچ بولے گا, اگر سچ نہیں بول سکتا تو پھر وہ جھوٹ بولے گا. وہ جھوٹ کا باپ ہے, وہ کبھی درست کلام بول نہیں سکتا. آئے تیسرے باب کی پہلی آیت میں, تیسرے باب کی پہلی آیت میں یہ لکھے ہیں اور سانپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا نے بنایا تھا چلاک تھا, اور اس نے عورت سے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باغ کے کسی درخت کا پھل تم نہ کھانا. خدا نے کہا سارے درختوں کا بے روک ٹوک, اور یہ بیان کر رہے ہیں کیا واقعی خدا نے کہا ہے کسی درخت کا نہیں کھانا. اس نے کہا بے روک ٹوک ہر درخت کا کھا سکتے ہو. یہ بیان کر رہے ہیں کیا اس نے واقعی کہا ہے کسی درخت کا نہیں کھانا. کلام وہی ہے, آیت بھی وہی ہے, انداز بھی وہی ہے, لیکن اس کو اس نے توڑ موڑ کر انسان کے سامنے ایسا پیش کر دیا ہے کہ انسان سن کر حیران ہو جاتا ہے. پھر خدا نے آگے کہا جس دن تم جس درخت کے پھل سے میں نے منع کیا ہے تم کھاؤ گے مر جاؤ گے. مگر ابلیس نے ان کو کیا کہا, تیسری آیت تیسرے باب کی, پر جو درخت باغ کے بیچ میں ہے اس کے پھل کی بابت خدا نے کہا ہے تم نہ تم سے کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے. یہ ہوا نے کہا. اب چوتھی آیت میں ابلیس بولنے لگا, تب سانپ نے عورت سے کہا تم ہرگز نہ مرو گے. خدا نے کہا تم مرو گے, اس نے کہا تم نہیں مرو گے. آیتیں وہی ہیں, کلام وہی ہے. اس نے توڑ کر اپنے انداز سے پیش کیا. اگر یہ کہتا کہ تم مرو گے اس کا مطلب یہ سچ بول رہے ہیں, خدا کی بات کر رہے ہیں. اس نے کہا تم نہیں مرو گے, اس نے جھوٹ بولا ہے. تو زمین پر سب سے پہلے جھوٹ بولنے والا ابلیس ہے. کون ہے؟ کس سے بول رہے ہیں؟ انسان سے. کس سے بول رہے ہیں؟ تو آج کن سے جھوٹ بولتے ہیں؟ اس کی روش میں ابھی بھی فرق نہیں ہے. وہ پہلے بھی جھوٹ کا باپ تھا, آج بھی جھوٹ کا باپ ہے, اور وہ کبھی سچ بول نہیں سکتا. اور یہی وجہ ہے انسان اس کے پیروکار ہیں اور دن رات جھوٹ بولنے پر لگے ہیں. لوگ کمائی بھی اچھی کرتے ہیں, رزق حلال بھی کماتے ہیں, اور اس کے اندر جھوٹ بول کر اس میں دخل اندازی کر کے اس کی ساری برکت کو دور کر دیتے ہیں. اور یہی وجہ ہے انسان آج بھی جھوٹ کے سہارے سے کمائی کر رہا ہے. وہ نہیں چاہتا ان کی نسلوں کے اندر, ان کی اولاد کے اندر, ان کے آنے والے بچے, ان کے بڑھنے والے بچوں کو دودھ بھی حلال کا پلایا جائے. وہ حرام کا کر کے پلانا چاہتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, اور اکثر ہے. جس دن پھل کھاؤ گے تم مر جاؤ, یہ خدا نے کہا. اس نے کہا تم نہیں مرو گے. روحانی طور پر مر گئے. اور بائبل بیان کرتی کہ جب انہوں نے جھوٹ کو سنا, اس پر عمل کیا, اور خدا نے ان کو باغ عدن سے, خدا نے کہا سچائی سے واقف ہو, سچائی تمہیں, اگر وہ سچ کی بات کو مانتے تو کبھی باغ سے باہر نہ ہوتے. انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور باغ سے باہر ہے. اور آج بھی بہت سارے لوگ جھوٹ کے سبب سے خدا کی حضوری سے باہر ہے. انسان جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ کیا وجہ ہے؟
بڑے غور سے سنیے، 4 باتیں ہیں جن کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 1، اپنی عزت کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے، میری عزت بڑی رہے۔ نمبر 2، وہ روٹی کے ٹکڑے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 3، وہ دولت کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 4، اپنے باپ ابلیس کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ یہ 4 باتیں، ان کے علاوہ کوئی اور ہے ہی نہیں کہ وہ جھوٹ بولے۔ اپنی عزت کے لیے، کس کے لیے جھوٹ بولتا ہے؟ 20 زبور ہم گاتے ہیں، عزت تیری ودائے گا۔ کون عزت بڑھائے گا؟ تو انسان کس کے سارے عزت لینا چاہتا ہے؟ جو خدا نے کہہ دیے ہیں آسمان اور زمین ٹل جائے گی لیکن میرے منہ کی باتیں ہیں، عزت تیری ودائے گا یعقوب کا خدا۔ یعقوب کا خدا تیری عزت بڑھائے تو بڑھ سکتی ہے، لاکھوں جھوٹ بول لے، آخر ایک دن پھر بھی تیرا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ انسان عزت کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ نمبر 2، روٹی کے ٹکڑے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ آیت حوالہ دیکھیے، امثال 28واں باب اس کی 21ویں آیت۔ امثال 28واں باب اور اس کی 21ویں آیت۔ طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ آمین۔ طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ تو کس کے لیے انسان کر رہا ہے؟ بلند آواز سے بتا سکتے کس کے لیے کر رہی ہے؟ اتنا ظالم ہے تیرا پیٹ، تجھے اس نے جھوٹ پر لگا دیا ہے، برا ابھی تک بھی نہیں کیا۔ نہ یہ اس کو کوئی بھر سکتا ہے، نہ یہ بھرا جائے گا، اور نہ کسی کے اندر قدرت ہے کہ اپنے پیٹ کو بھر لے۔ یہ بھوکے کا بھوکا ہے، اور روٹی کے ٹکڑے کے لیے انسان کیا کر رہا ہے؟ گناہ کر رہا ہے۔ تیسری بات، دولت کے لیے۔ امثال 22 باب 19 باب اس کی 22ویں آیت پڑھیے۔ ایک کنگال اور ایک دولت مند، خدا کی نگاہ میں ان کی کیا قدر ہے؟ انسان دولت مند ہونے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ مقبولیت اس کے احسان سے ہے، اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے۔ دوبارہ پڑھیے۔ آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے۔ آدمی کی مقبولیت اس کے احسان سے ہے۔ اگر تو کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں مقبول ہے۔ اگر تو جھوٹ کا سہارا لے کر کسی کا کچھ چھین لیتا ہے تو اس کی نگاہ میں تیری قدر نہیں ہے۔ پڑھیے اگلا حصہ۔ اور کنگال جھوٹے آدمی سے بہتر ہے۔ کنگال جھوٹے آدمی سے ایک ٹائم کی روٹی نہیں کھانا، گھر سکی کھا لیتا ہے، لیکن جھوٹ بولن والے شخص نال کنگال خدا دی نگاہ چ بہتر ہے کہ نہیں؟ تو انسان کیا کر رہا ہے؟ دولت مند ہو جاؤ، دولت مند ہو جاؤ، جھوٹ بولتا ہے، لیکن کنگال خدا کی نگاہ میں بہتر ہے۔ چوتھی بات، ابلیس کو خوش کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہ شروع ہی سے خونی ہے، جھوٹا ہے، بلکہ جھوٹ کا باپ ہے۔ ابلیس، اس نے باغ عدن میں پہلا جھوٹ بولا، ہمارے آباؤ اور اجداد کو خدا کی حضوری سے نکال دیا۔ یسوع مسیح آئے، انہوں نے اپنا خون دیا، انہوں نے کفارہ دیا، اور آج جو یسوع مسیح کے خون کو لیتے ہیں اور یسوع مسیح کے ساتھ چلتے ہیں وہ خدا کی حضوری میں ہوتے ہیں، اور جو
جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں وہ کل بھی حضوری سے باہر تھے اور آج بھی حضوری سے باہر ہے. اور یہی وجہ ہے دعائیں تو سب کرتے ہیں پر جواب کسی کو نہیں ملتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے. کبھی کبھی ہم عزت بنانے کے لیے ایک جھوٹ پر ہزار جھوٹ بولتے ہیں. جب بھی بنیاد ہوتی جائے گی تو نیچے سے کیا نکلے گا؟ جھوٹ. اگر آپ نے اینٹ کی بنیاد رکھی ہے 50 سال آپ کے گھر میں رہتے ہیں 100 سال رہتے ہیں, جب بھی وہ بلڈنگ توڑی جائے گی اس کی نیو نکالی جائے گی خالی کیا جائے گا تو نیچے سے کیا نکلے گی؟ اینٹ نکلے. کیا نکلے گی؟ اگر ہمارے ایمان کی بنیاد ہمارے کام کی بنیاد جھوٹ پر ہے اور ہم لینڈ لارڈ بھی بن جائیں تو جب بھی وہ کھوتی جائے گی تو نیچے سے کیا نکلے گا؟ جھوٹ نکلے گا. کیونکہ ابلیس کبھی سچ بول ہی نہیں سکتا. جھوٹ بولنے والا ایک بڑے اہم راز کو سینے میں رکھ کر جھوٹ بولتا ہے. کیا راز اس کے سینے میں جو وہ جھوٹ بولتا ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ وہ شخص جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہے. جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ وہ ہوتی ہے جہاں پہ انسان چھپ جائے اور اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے. تو جھوٹا شخص کس کو پناہ گاہ بناتا ہے؟ جھوٹ کو. بولیے کس کو؟ کس کو؟ تو اس کے پروں کے نیچے رہے گا, تو اس کی باہوں میں رہے گا. بائبل یہ کہتی ہے. لیکن انسان جھوٹ کو پناہ گاہ بناتا ہے. کہ حوالہ پڑھیے درس کے لیے یسایہ کی کتاب اس کا 28واں باب اس کی 15ویں آیت کہ انسان نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنا رکھا ہے. 28:15 یسایہ کی کتاب ہے 28واں باب اور اس کی 15ویں آیت. چونکہ تم کہا کرتے ہو کہ ہم نے موت سے عہد باندھا اور پتال سے پیمان کر لیا ہے, جب سزا کا سراب آئے گا تو ہم تک نہیں پہنچے گا, کیونکہ ہم نے جھوٹ کو اپنی پناہ گاہ بنایا ہے اور دروغ گوئی کی آڑ میں چھپ گئے ہیں. تم کہتے ہو کہ ہم نے موت سے. جھوٹا شخص موت سے عہد کرتا ہے. ایک شخص کو میں جانتا ہوں, میں نے ایک دفعہ سے کہا بھائی جی آپ جھوٹ بولنا بند کرو, چھوڑ دو. تو وہ شخص مجھے کہتا ہے میں نے 5 مرلے کا پلاٹ دوزخ میں بک کرایا ہے تو میں کسی کو دے دوں؟ میں نہیں کر سکتا. وہ پلاٹ میرا ہے, میں نہیں جھوٹ بولنا چھوڑ سکتا, میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ پلاٹ میرا ہے. اور یہاں لکھا ہے انہوں نے موت سے پیمان کیا, عہد کیا, اور وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوگا کیونکہ جھوٹ ہماری پناہ گاہ ہے. تو کس راز کے تحت انسان جھوٹ بولتا ہے؟ اس نے اپنے سینے میں ایک راز چھپا رکھا ہے کہ جھوٹ میری پناہ گاہ ہے. جھوٹ میری. کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ جھوٹ میری پناہ گاہ ہے؟ کوئی نہیں کہے گا. اندر چھپی ہوئی ہے یہ پناہ گاہ. اور اسی کے سبب سے انسان جھوٹ بولتا ہے, ہر روز بولتا ہے, لوگوں سے جھوٹ بولتا ہے, خدا سے جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ جھوٹ کو اس نے اپنی پناہ گاہ بنایا ہوا ہے. جھوٹ بولنے والا اپنے خاندان کو, اپنے رشتہ داروں کو اور بالخصوص اپنے آپ کو تھوڑی دیر کے لیے فائدہ دیتا ہے, لیکن خاندان کو لمبا غم دیتا ہے. خاندان کو لمبا غم دیتا ہے. اگر آپ بغور پڑھیں رسولوں کے مال 5واں باب, حنانیہ اور سفیرہ نے جب زمین بیچی اور کہا کہ سارے کا سارا روپیہ ہم خدا کو دیں گے, انجیل کی بشارت ہوگی,
تو جب روپیہ دیکھا تو ان کے حواس اڑ گئے، انہوں نے اس روپے میں سے کچھ رکھ لیا اور خدا کے پاک روح سے، خدا سے اور خدا کے خادم پطرس سے انہوں نے جھوٹ بولا۔ وقتی طور پر جو انہوں نے رکھے تھے فائدہ نظر آ رہا ہے، لیکن جب انہوں نے جھوٹ بولا خدا کے روح سے، خدا سے، پطرس سے، بائبل بیان کرتی ہے کیوں ہی اس نے جھوٹ بولا حنانیہ گر کر مر گیا، اور 3 گھنٹے کے بعد اس کی بیوی صفیہ بھی مر گئی، اور ایک ہی گھر میں سے 3 گھنٹوں میں 2 جنازے اٹھے، اور بچوں کے سر کے اوپر سے انہوں نے سایہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ ایک لمبا غم دیا انہوں نے اپنی فیملی کو، لمبا غم دیا۔ یہ نقصان دہ، کنگال بہتر ہے تیری لمبی کمائی سے، کنگال بہتر ہے تیرے بہت ساری روٹیوں سے، کہ وہ تھوڑی کھاتا ہے پر جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک دفعہ سال 1998 میں کراچی میں میں تھا، میں نے ایک میسج لیا، ایمان کا منکر جو ہے وہ بے ایمان سے بھی بھاگتا ہے۔ میں نے کہا 1000 ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گورنمنٹ کے اندر ان کے کھاتے میں اپنے نام لکھوائے ہوئے ہیں، کام پر جاتے نہیں، بے ایمانی کرتے ہیں، صبح جھوٹ بولتے ہیں، شام جھوٹ بولتے ہیں، تنخواہ لیتے وقت جھوٹ بولتے ہیں، اور تمہارے انہی رپوں سے تمہارے بچوں کے اندر دودھ جاتا ہے، اور تمہارے بچے کبھی وفادار نہیں ہوں گے۔ ان کے اندر بے ایمانی کا جھوٹ کا دودھ جا رہا ہے، روٹی جا رہی ہے ان کے اندر۔ تو لوگ چلا اٹھے تھے، پاسٹر صاحب اتنا سخت کلام۔ میں نے کہا یہی کچھ یسوع نے فریسیوں سے یہ کلام سناتے ہوئے کہا تھا، تم ابلیس کے بیٹے ہو، جھوٹوں کا باپ تمہارا باپ ہے، تم اپنے باپ کی خواہشوں کو پورا کرتے ہو۔ تو فقیر فریسی چلا اٹھے تھے۔ تو پھر کئی دفعہ انہوں نے کہا تھا کس اختیار سے تو یہ کلام سناتا ہے؟ یسوع نے جب بھی کلام کیا اختیار سے کیا۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں، کئی پاسٹرز کو میں جانتا ہوں، ان کے نام کارپوریشن میں لکھے ہوئے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے نہیں، گھر میں ایکسپائر ہے، اور وہ ریٹائرمنٹ کیا لے رہے ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، روپیہ لا رہے ہیں، اسٹیج پر کھڑے ہو کر کلام بھی سناتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ کلیسیوں کے اندر ہیں، محلوں کے اندر ایسے ہیں، انے نورا۔ بائبل کہتی ہے یہ نقصان دہ ہے، تم اپنے باپ کی خواہش کو پورا کرتے ہو۔ اگر بائبل یہ کہتی ہے تو حقیقت ہے، باپ جو جھوٹ کا باپ اس کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے آنے والی نسلوں پر کیا امید رکھے گا؟ تو حلال بھی کماتا ہے تو حرام بھی کماتا ہے، اور دونوں کو مکس کر کے اپنے اندر اپنے بچوں کو پلاتا ہے، تو کیا امید ہے یار؟ اس سے کیا کرے گا؟ یہ نقصان دہ، یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے۔ جھوٹا شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، ابلیس نے جھوٹ بولا، وہ باغ عدن سے نکلا ہوا ہے، اس نے انسان کو بھی نکال دیا، اور آج بھی وہ لوگ جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں وہ خدا کی حضوری سے نکلے ہوئے کماتے بہت ہیں، برکت کام بہت کرتے ہیں، پیٹ نہیں بھرتا۔ بائبل مقدس ہجی کی کتاب میں کہتی ہے تم کپڑے تو بہت پہنتے پر گرم نہیں ہوتے، کھاتے تو بہت پر تمہارا پیٹ نہیں بھرتا، تم رکھتے جمع تو بہت کرتے ہو پر تجوری میں کچھ نظر ہی
نہیں آتا یہ جھوٹ کے سبب سے۔ آج صبح میں آپ کو یہ کہوں گا کنگال سے سیکھ لیں، تھوڑا کھا لیں، تھوڑا کھا لیں، کنگال بن جائیں، امیر نہ بنے۔ کنگال خدا کو پسند آئے گا۔ امیر آدمی نے بڑے مزے لیے زندگی کے، لیکن غریب کو کتے چاٹتے رہے۔ دنیا میں وہ دکھ سہ گیا، پر آخر میں وہ ابراہیم کی گود میں پہنچا ہے۔ اگر چاہتے ہیں ایسی زندگی ہو، جھوٹ کو پناہ گاہ نہ بنائیں، جھوٹ کا سہارا نہ لیں، خود سچ بولیں اور بچوں کو سچ بولنے کی تلقین کریں، خود سچ کے ساتھ چلیں، سچائی سے واقف ہو جائیں تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی اور تم اپنے بچوں کو آزاد کرنے والے بن جاؤ گے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔